बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो रही हैं, यानी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो रहा है। इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी और बहुत बड़े कॉलम निगार जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने एक आज कॉलम लिखा है, और उस कॉलम में बड़े दर्द दिल के साथ उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ सलाह दी है, एक सिमत दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान की मुक़्तदरा को, पाकिस्तान की यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को। अगर नहीं दी तो इमरान खान साहब को नहीं दी उन्होंने। ये थोड़ा सा मैंने देखा है कि इमरान खान साहब को उन्होंने, वैसे तो उन्होंने मुलाकातें करके दी। जब इमरान खान साहब इधर बैठा करते थे ज़मान पार्क में, जब वो गोली वाला वाक़या हुआ था, कातलाना हमले वाला, उसके बाद फिर वो यहीं पे क़याम पज़ीर है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो तब उन्होंने मुलाकातें की थी कुछ लोगों के साथ, कुछ यानी दोस्तों के साथ मिल के इमरान खान साहब के साथ। उन मुलाकातों का अहवाल जो है वो, जो मैंने, अगर उन्होंने कहीं पे लिखा है तो वो मैंने पढ़ा नहीं, अलबत्ता उनकी ज़ुबानी सुना है। और तो और जो माइंडसेट लोगों ने रीड किया, मंसूर अली खान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी जो मुलाकात की, फिर मेरे एक और दोस्त हैं, उनका मैंने नाम आपको नहीं बताया था, उन्होंने जो मुलाकात की, यानी कि एक इल्यूजन में रहना, एक खला में रहना, और फिर एक ख़ास किस्म की एक ज़हनी हालत होती है कि आप जो सोच रहे होते हैं आपको लगता है कि वही कुछ होगा। तो इस तरह के माइंडसेट के आदमी के साथ जो तजावीज़, जो जिस ख्वाहिश का इजहार सुहेल वड़ाइच साहब ने किया है, क्या ऐसे शख्स के साथ वो सलूक हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने, वैसे तो कॉलम इतना शानदार है और जाहिर है कि ये लिखने में उनको बड़ी मलका हासिल है, तो उन्होंने अपने, मेरा दिल तो करता है कि मैं आपको सारा पढ़ के सुनाऊं, लेकिन मैंने कुछ उसके इक़्तिबासात जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे उन्होंने स्टार्ट किया है कि इंतखाबात का सफ़र मुकम्मल हुआ, अब हालात बदलने चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि हमने तो हर दफ़ा, हर वक्त जो सियासी असीर होते हैं, सियासी कैदी होते हैं, उनके हमेशा मैंने हक़ में लिखा है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। उन्होंने लिखा कि वो सौतेला है, यानी अपने जरदारी साहब के मुतालिक। फिर उन्होंने, अगर वो मर गया तो, ये उन्होंने कॉलम लिखा था जिन दिनों नवाज शरीफ साहब जेल में थे। तो इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब के लिए भी उन्होंने लिखा, और ये कहते हैं कि हर दफ़ा, यानी जिन जिन के लिए मैंने लिखा वो चूँकि सियासी लोग थे, जाहिर है कि एक इखलाकी मुजरमों के खिलाफ के हक़ में तो नहीं लिखते आप। तो सियासी जो कायदीन हैं, जब वो जेल जाते हैं तो उसकी पीछे एक सियासी वजह भी होती है, बल्कि सियासी वजह ही होती है, जिसको कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जाती है। तो इन्होंने लिखा है कि जी के सब ने मुझे एक्नॉलेज भी किया, थैंक यू भी बोला। अब वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो कैद हैं, तो उनके लिए भी वो लिख रहे हैं। और उन्होंने जो दूसरा पैरा है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 9 मई का वाक़या काबिल मज़म्मत है, मगर 8 फरवरी के मैंडेट से पता चलता है कि अवामुन नास ने इस फ़रोगज़ाश्त को काबिल इतना नहीं समझा, यानी कि उन्होंने कहा कि फ़ारग है काम, और इमरान खान को कतार अंदर कतार वोट डाले हैं। अगर किसी गलती पर अवामी गवाही मैसर ना आए तो वो गलती भी हवा में उड़ जाती है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक नए दौर की ज़रूरत है, एक नए दौर की ज़रूरत है। इमरान खान को जेल से निकाल कर बनी गाला मुंतकिल किया जाए। वो कोई गद्दार या शर पसंद नहीं। इस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, ये बात करेंगे। उन्हें भरपूर अवामी मैंडेट मिला है। उनकी नज़र बंदी के दौरान मुक़्तदरा का नुमाइंदा वफ़द जाकर उनसे मिले और मुक़्तदरा इन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करे। इन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल के बारे में ब्रीफ किया जाए। इस तरह अहले सियासत भी इनसे राब्ता करके मुस्तकबिल के माहौल को बेहतर बंद करने की कोशिश करें। तो कुछ नहीं करना तो खान साहब ने नहीं करना, मतलब खान साहब इन हालात में भी, वो पहले भी इन हालात में भी वो बेसिकली जो IMF को ख़त लिख रहे हैं
اس پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری خواہش ہوگی، میں فون کر کے پوچھوں گا، ان کی عنایت ہے کہ وہ بات سن لیتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب اب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس طرز عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا 9 مئی کو عوام نے اس کو کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا یہ اب چونکہ عوام کا فیصلہ اس کے اوپر 92 سیٹیں ہیں عمران خان صاحب کی، تو ظاہر ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کو اگر کسی نے کچھ سمجھا ہوتا تو چیزیں مختلف ہوتی۔ میرے خیال میں 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس لیول کا نہیں سوچا سمجھا۔ اس کے پیچھے لاجک ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک اس حوالے سے چونکہ وہ ڈسپلن فورس ہے، لیکن اگر کوئی اور اوپینین پائی جاتی، ڈسپلن فورس والے اندر کم کی ہے، لیکن چونکہ یعنی کہ سیاست کریں، لیکن چونکہ یہاں پر جرنیلوں نے سیاست کی پاکستان کے اندر غلط قسم، اور اس کے جو بانی ہیں وہ جنرل ایوب خان صاحب ہیں، اور جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے کچھ بڑے سیاستدانوں کے بڑے فیورٹ بھی ہیں، جن میں سے ایک عمران خان صاحب بھی ہیں، تو اور ان کا جو پوتا ہے وہ ان کا وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار بھی ہیں۔ لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ جب جرنیل جو کام کریں گے تو ڈسپلن فورس جتنی مرضی ڈسپلن فورس ہو، جب قول و فعل میں تضاد ہوگا کہ آپ اوپر تو سیاست کریں اور جناب پوری چیزیں مینج کریں، اختیارات کا غلط استعمال کریں، ذمہ داری کسی کی اختیار کسی کا، یہ والا کام کریں، جواب دے کوئی ہو اور کام ہر الٹ آپ کریں، تو یعنی کہ ناکامی ہو جائے تو پھائے لگے سیاستدان، اور اگر کامیابی مل جائے تو ان کو کیا پتا ہے، یہ والی بات کر دی جائے تو یہ تو ہمارے کام ہے، تو پھر سر یہ ٹریول کرے گی نیچے چیز، پھر نیچے والا بھی کہے گا کہ جنرل صاحب کو کیا پتا، جنرل صاحب کو کیا پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال معاملہ تھا اور یہ معاملہ شاید ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کم بہت خراب ہو جائے گا، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب، میری ایک بہت بڑے ایک فوجی افسر سے بات ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ نہیں اب جنرل صاحب کی تو پوری کمانڈ ہے اور پاکستان کی فوج، بھئی جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی، تو اللہ کرے کہ یہ قائم رہے، اور یہ قائم رہنے کی صورت اب ایک ہی ہے کہ پاکستان کی فوج سیاست سے منہ پھیر جائے۔ تو مطلب یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اگر اس کے اوپر ری ایکشن فوج نے اپنے اندر سے تو وہ دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا کہ بڑے جرنیل جو انہوں نے فارغ کیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے کچھ نہیں سمجھا، پاکستان کے عوام نے جو ووٹ دیا ہے اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وجہ سب سے بھاری پڑ گئی کہ جی انہوں نے ووٹ دے دیا بس اب، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ ایک جرم ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی سی عدالت سے فیصلہ آئے گا تو فیصلہ ہوگا، ادروائز وہ فیصلہ سیاسی جو ہے یا تو پھر حکومت ان کی بن جاتی، وہ آتے وہ ختم کر دیتے کیس، کہتے اس طرح کا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں اور یہ پاکستان کے قانون میں کوئی جرم ہی نہیں، لیکن چونکہ ان کی حکومت ایک گولڈن چانس تھا حکومت بنانے کا، بنا لیتے، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے بنا لیتے، نون لیگ کے ساتھ مل جاتے یا یہ والے ان کے ساتھ مل جاتے، اگر کوئی اس طرح کی صورت ہو جاتی جو ناممکنات کی بات میں کر رہا ہوں تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے حکومت بنانے کو ترجیح نہیں دی۔ تو اب تو جو قانون رائج الوقت ہے، سیاست کیا کہتی ہے، سیاست کا فیصلہ بعد میں دیکھا جائے گا، فی الوقت تو یہ والا کام ہے۔ جو اس وقت پاکستان کے اندر کچھ جو واٹس ایپ گروپس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہر طرح کے واٹس ایپ گروپس ہیں، تو ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو پاکستان کی مقتدرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس واٹس ایپ گروپ کی مخبری یا کہہ لیں کہ وہ لیک ہو کے میرے پاس بھی آئی ہے وہ بات، یہ بات ہر خاص و عام بڑے شاعرانہ انداز میں یہ والی بات کہی گئی ہے، یہ بات ہر خاص و عام ہر اہل علم یا لا علم اور ہر باخبر اور بے خبر تک پہنچ جائے کہ 9 مئی کی بغاوت کی کوئی معافی نہیں۔ پوری عسکری قیادت اور سپاہ اس مذموم سازش کو نمٹنے والوں اور
اس سے عمل میں لا کر بغاوت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہے گی۔ 9 مئی کوئی سانحہ نہیں بلکہ ملک میں بغاوت اور فوج میں تقسیم کی ایک سازش تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ من پسند عدالتوں میں من بھائے ججوں سے جو چاہے ریلیف لے لے، ضمانتیں کروا لے، اسمبلی کا ممبر بن جائے یا ویلاگ کرنے لگ جائے۔ 9 مئی کی سازش کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اسکرین پر بیٹھ کر اس پر خوشیاں منانے والا ہر شخص کیفر کردار تک پہنچ کر رہے گا اور لازمی سزا کاٹے گا۔ 9 مئی کو بھلا دینا بالکل ایسے ہے کہ فوج اپنے شہداء کو بھول جائے، ملک کی سلامتی سے آنکھ پھیر لے اور اپنے ادارے کے تنظیمی ڈھانچے اور نظم و ضبط پر سمجھوتا کر لے، جو کہ یقیناً ممکن نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ بات چلی ہوئی ہے۔ میں اس کے اوپر جو ہمارے جو ہیں اساتذہ میں سے ہیں سہیل وڑائے صاحب، میں دیکھیں انہوں نے ایک کوشش کی تھی جب وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے۔ اب وہ پوری ایمانداری کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے یا کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اس سے کم کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے اور ان کے جتنے مخالف ہیں ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، اس سے کم تو وہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو پیرا پڑھ کے سنایا ہے اور یہ جو پورا کالم ہے، اگر اس کا میں سیاسی ترجمہ کروں تو یہ بنام وطن جو میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا، یہ ان کی سجیشن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سہیل وڑائچ بنام وطن بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آگے جا کے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت سرنڈر کر دے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جائیں اور اپنی وہ جو ہوتی ہے نا کمانڈنگ سٹک جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے حضور پیش کریں کہ تسی جتے سی ہارے اے رکھو تے جنوں دینی دے دیو، میں چلاں گھر، میرے کو کام نہیں ہوندا، تسی بہت ڈاڈے ہو۔ اس کا دوسرا مطلب اور کوئی نہیں ہے۔ یا نواز شریف جائیں اور نواز شریف جا کے کہیں کہ خان صاحب دیکھو غلطیاں ہو جاندیاں نے، معاف کر دیو، دفع کرو، کی پیا ناکماں دے وچ لانت بھیجو، اسی دوویں کرکٹ کھیڈتے رہے ہیں، چلو میں بھی ہوں ریٹائر ہو گیا، تسی بھی جیل 'چ بیٹھے ہو، میں آ جا کراں گا تے کرکٹ کھیڈا کراں گے، یا چلو تانوں باہر لے کے چلنے ہیں، کرکٹ کھیڈنے ہیں، عاصم منیر تو چلا گیا ہے تو چلو ٹھیک ہو جائے گا سب۔ یا زرداری صاحب جو ہیں وہ جا کے کہیں کہ دیکھیں کہ جیل بڑی سخت چیز ہوتی ہے، میں نے 12 سال جیل کاٹی ہے، مجھے پتا ہے جیل کس طرح کٹتی ہے، خان صاحب اب آپ جو ہے میں نے بات ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے کہ اب آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا، بس ہم سانو معاف کر دیو، مینوں بھی نہیں جیل بھیجنا، مینوں بھی بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ اس طرح کے کوئی کام اس طرح نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہونا، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ برابری کی سطح کے اوپر وہ آ کے بات ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک حاضر سروس جرنیل ایک قیدی سیاستدان کے کو اپنے آپ برابر سمجھے گا، سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کیا سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا، کبھی بھی نہیں سمجھے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ کیا ان سے جا کے یہ بات ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھو خان صاحب تانوں نہیں پتا حالات بڑے خراب نے، نہیں، یہ بات پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنی چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہونی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے، کیونکہ یہ برابر نہیں ہے دونوں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے 92 سیٹیں لے کے خان صاحب نے وہ بڑا جناب تڑفا پا لیا، تو نہیں، کوئی تڑفا تڑفو کوئی نہیں ہے۔ اور جن کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا سر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ایک اور تھوڑی سی زیادتی ہے مجھے لگی، میں بڑی معذرت کے ساتھ، اگر تاریخ سے سبق سیکھا جائے تو جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سر بھٹو کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا سر، بھٹو نے تو صرف، بھٹو کا جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا بھٹو کا؟ جرم یہ تھا کہ اس نے 1 مین 1 ووٹ پاکستان کے اندر متعارف کروایا، سمپل، جو کہ بہت بڑی تکلیف تھی۔ جرم نمبر 2 کہ اس نے غلطی کی کہ اس نے جو قیدی چھڑوائے تھے ان کو کہا کہ تمہارے جرنیل تمہیں انہوں نے قید کروایا تھا، میں تمہیں چھڑوا کے لے کے آیا ہوں، ان کے سامنے کہا تھا، نہیں کہنا چاہیے،
نہیں کہنا چاہیے تھا. اور یہ وہ جرم تھا, یہ 2 جرم تھے بیسک, جس کی وجہ سے, ورنہ تو بھٹو نئے پاکستان کا معمار ہے, پاکستان تو ٹوٹ گیا تھا. اب وہ ایک پھر علیحدہ سے جماعت اسلامی والی بحث ہے کہ جی وہ ادھر تم ادھر ہم, وہ بھٹو نے توڑا. ہو گے کردار ہوں گے, کسی نہ کسی لیول کے اوپر ہوں گے, چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی, لیکن اصل میں کون تھا صاحب اقتدار, کون تھا اقتدار چھوڑنا, کون نہیں چاہتا تھا. آگے ہیں, بھٹو کا جرم یہی 2 تھے بس, اور سزا کیا ملی؟ سزائے موت. اور عمران خان صاحب نے کہ مجھے صرف وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گا, وہ کوئی پہلی بار ہٹایا سی یار, اور شاید پہلی دفعہ قانونی طریقے کے ساتھ ہٹائے گئے تھے. جو وزیر اعظم کا الیکٹورل کالج ہے اسی نے نیچے سے اقتدار کا قالین کھینچ لیا تھا. وہ کہندا میں سا ہی لینا, میں رہ نہیں دینا کسی نے. تو نہیں, بھٹو کے ساتھ نہیں ملا سکتے آپ. بھٹو بے قصور تھے. عمران خان صاحب نے ایک فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر عوام الناس کو یہ نہیں لگتا کہ وہ بغاوت نہیں تھی, تو جن کو لگتا ہے ان کو تو بہت لگتا ہے. قبر ایک کے بندے تو. آگے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.